अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा जंगी सूरत के हवाले से बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई अपने उरूज पर है। आज भी हिजबुल्लाह की जानिब से बड़े पैमाने पर इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया है और ख़ास तौर पर इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मकबूजा जो सफ़द का इलाका है उसके ऊपर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। इजरायली मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स हैं, जो मिज़ाइल्स हैं, वो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पे के ऊपर। और न तो वहाँ पर सायरन बजने की आवाज़ें आ रही है और न ही आयरन डोम की जानिब से कोई इंटरसेप्शन की जा रही है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। साथ में गलेली में एक रेस्टोरेंट पर हिजबुल्लाह की जानिब से हमला किया गया है जिसमें इसराइली फोर्सेस की रिहाइश थी और वो इमारत तबाह हो गई। वहाँ भी नुकसानात की इतलात हैं और अवामीम के जो फ़ौजी मरकज़ है उस पर 10 से ज़ायद मिज़ाइल दागे गए हैं हिजबुल्लाह की जानिब से। ये बड़ी डेवलपमेंट से इसके हवाले से तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। साथ में इसराइल की जानिब से शाम के इलाके हमस में एक इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रक को निशाना बनाया गया जिसमें 3 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। और हेब्रो मीडिया रो रहा है, हेब्रो मीडिया चीख रहा है कि ईरान ने जौहरी बम बना लिया है। और हेब्रो मीडिया में ये बम की कुछ वीडियोस दिखाई जा रही हैं। एक ट्रक है जिसमें एक बड़ा बम टाइप का कोई चीज़ लेके जाया जा रहा है और हेब्रो मीडिया जो है वो शोर मचा रहा है कि वो ईरान का है और ईरान का जो जौहरी बम है उसको कहीं किसी ख़ास मुकाम की तरफ ले जाया जा रहा है। इसके हवाले से भी तफसीलात शेयर करेंगे। साथ में यमन की जानिब से आज हाइपरसोनिक मिज़ाइल फ़लस्तीन 2 से एक बार फिर तल अबीब को निशाना बनाया गया है। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास जारी है, वहाँ पर बड़ी अहम किस्म के खिताबात हुए हैं। उन खिताबात की तफसील से भी आपको आगाह करेंगे। साथ में ईरानी हैकर्स ने एक बड़ी कार्रवाई की है इसराइल के ख़िलाफ़। योआफ गैलेंट जो इसराइल की जो साबिक वज़ीर दिफ़ा थे उनकी बड़ी अहम किस्म की इंतहाई हसास किस्म की जो डेटा है वो लीक कर दिया गया है जिसमें उसकी इंतहाई निजी नौयत का भी कुछ डाटा है वो भी लीक किया गया है। साथ में इसराइल के जो जनरल स्टाफ ऑफिस की जो खातून इंस्पेक्शन कमांडर हैं आदि सबाक, उनका डाटा भी लीक किया गया। ये बहुत ही अहम तरीन खातून थी जो कि इसराइली फोर्सेस के अंदर थी और वो इसराइली फोर्सेस के जो जराइम से भरपूर जो फ़ैसले होते थे उन तमाम फ़ैसलों में ये खातून शरीक होती थी। इसराइली अवाम के लिए ये खातून बहुत ही खुफिया किस्म की थी और दुनिया के लिए भी खुफिया उसकी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा खुफिया थी। लेकिन ईरान के जो हैकर्स हैं उन्होंने इस खातून का तमाम तर डेटा सारी दुनिया को लीक कर दिया है। अब वो खातून खुफिया नहीं रही, उसके बारे में सारी दुनिया बहुत कुछ जानती है। इसके साथ ही ईरान ने आज एक और सब सुपरसोनिक क्रूज़ मिज़ाइल का तजुर्बा किया है। इस हवाले से भी हम आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। और ट्रंप का एक झूठ सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा कि हमारी बात हुई है टेलीफोन पर पुतिन से, लेकिन क्रेमलिन की जानिब से कहा गया है कि ट्रंप के साथ फ़ोन पर कोई बातचीत नहीं की गई और ये सारा कुछ झूठ पर मबनी है। ये तमाम तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इसके लिए आपको हमारे व्लॉग जो है वो आखिर तक सुनना पड़ेगा। नाज़रीन, इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह के जो हमलों का सिलसिला है वो मुसलसल तौर पर जारी है। आज भी हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों को बहुत ज़्यादा अपने मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया। ख़ास तौर पर जो उनके मिज़ाइल्स हैं हतफ़ अल-फतह 2 और नसर 2, ये मिज़ाइल्स और फादी 1, ये मिज़ाइल्स आज इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर दागे गए हैं। ख़ास तौर पर जो सफ़द का जो इलाका है उस पर बड़े पैमाने पर मिज़ाइल दागे गए हैं और ख़ुद इसराइली मीडिया का यह कहना है कि सफ़द के ऊपर जो मिज़ाइल दागे जा रहे हैं वो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं अपने लोकेशंस को, अपने अहदाफ को, जबकि वहाँ पर न तो सायरन बजने की आवाज़ें आ रही है और न ही आयरन डोम की जानिब से इन मिज़ाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ये जो डेवलपिंग स्टोरी है इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये डेवलपमेंट इस वक्त इसराइल के सफ़द के एरिया में ये हो रहा है। साथ में इसराइल की जानिब से हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल का जो क्रेमलिन बेस है उसको निशाना बनाया गया। यहाँ पर एक फ़ौजी इमारत थी उसको निशाना बनाया गया जिसमें नुकसानात की इतलात सामने आ रही हैं और बहुत ज़्यादा धुआं जो है उस इमारत से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है जो कि जब हम ये व्लॉग आपसे शेयर कर रहे हैं उस वक्त ये स्टोरी क्रिएट हो रही है और इसराइल की रिलेटेड जो मीडिया है उसमें ये इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं।
اس کے ساتھ ہی حزب اللہ کی جانب سے حیفا میں اسرائیل کے جو ایک تکنیکی اڈے کے اوپر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے، جہاں سے بھی نقصانات کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور ساتھ میں حزب اللہ کے راکٹس نے مقبوضہ گلیلی کے شمال میں تلہائی قصبے میں ایک ریسٹورنٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں بھی اسرائیلی فورسز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پر رہائش پذیر تھی، جس کو باقاعدہ ہٹ کیا گیا ہے، اور اس میں بھی جانی نقصانات کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ساتھ میں عوامیم کا جو فوجی اڈہ ہے، ایک بار پھر 10 سے زائد راکٹوں سے اس عوامیم کے جو اہم ترین فوجی اڈے کو حزب اللہ کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ بہت زیادہ حملے ہیں حزب اللہ کی جانب سے، اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کو بہت زیادہ انہانس کیا گیا ہے، اور اب یہ جو ہے کہ مسلسل طور پر مختلف لوکیشنز کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے کہا تھا کہ 29 سے زائد مختلف جو علاقے ہیں، جو اہداف ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ آج بھی یہ ان اہداف پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کی جو تفصیل ہے وہ آنے والے وقتوں میں حزب اللہ کی جانب سے ریلیز کی جائے گی۔ اسرائیل کی جانب سے بھی حزب اللہ اور حماس اور پھر شام کے مختلف علاقوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج شام کے علاقے جو ہے حمص ہے، وہاں پر حزب اللہ اسرائیل کی جانب سے ایک امدادی سامان لے جانے والے ٹرک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 3 افراد وہاں پر شہید ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو ٹرکس ہیں، ان میں جو امدادی سامان ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ان ڈسپلیس پرسنس ہیں جو لبنان سے ڈسپلیس ہو کر شامی سرحدوں کے اندر آئے ہوئے ہیں، ان تک یہ امدادی سامان پہنچایا جانا ہوتا ہے، جس کو اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس پہ امریکہ کی باقاعدہ اجازت اسرائیلی فورسز کو شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہیبرو میڈیا کے اندر ایک خبر سرکولیٹ کر رہی ہے، بہت زیادہ وائرل ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے، ایک ویژول دکھایا جا رہا ہے جس میں ایک ایٹمی بم جیسا ایک کوئی آبجیکٹ ہے، جس کو ایک ٹرک کے اوپر لاد کر کسی نامعلوم سمت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور اسرائیلی جو میڈیا ہے وہ شور مچا رہا ہے کہ یہ ایران کا جوہری بم ہے، جس کو ایک مخصوص مقام کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایران کی جانب سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا اس کو زیادہ وائرل کر رہا ہے۔ آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے فیکٹ چیک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ کیا چیز تھا، اور اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ کیوں اس کے اوپر شور مچا رہا تھا۔ یمن کی جانب سے بھی اسرائیل کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی یمن کی جانب سے فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل کے ذریعے تل ابیب کے جنوب مشرقی علاقے میں نہال سورگ کے جو ملٹری اکیڈمی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بہت اہم قسم کا ملٹری بیس ہے جس کو آج ہٹ کیا گیا ہے، اور اسرائیل کے جو آئرن ڈوم سمیت جو وہاں پر امریکہ کا جو دفاعی نظام ہے وہ بھی اس کو روکنے میں ناکام رہا، اور یہ ہائپرسونک میزائل جو ہے وہ اپنے اہداف کو ہٹ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی روسی مسلح افواج نے اسرائیل کی سرحدوں سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر شام میں جو تل احمر کے علاقے میں اپنی 8ویں آبزرویشن پوسٹ قائم کر دی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رشیا جو ہے وہ گزشتہ ولاگ میں ہم نے کہا تھا کہ رشیا اور شام کے جو فورسز ہیں انہوں نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں جا کر انہوں نے باقاعدہ اگلے اہداف کے حوالے سے اپنے ان اہداف کا تعین کیا ہے وہاں جا کر۔ آج جو ہے وہ اطلاع دی آ رہی ہیں کہ انہوں نے اس علاقے میں جا کر اپنے جو ملٹری آبزرویشن پوسٹ قائم کر دی ہے رشیا کی جانب سے۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اسرائیل کی جو فورسز ہیں، اسرائیل کی جو ایڈوانسمنٹس ہیں، ان کو روکنے میں بڑے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کی اخبار ہے یدود اہرنوت، اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے کئی ہزار ریزرو فورسز ہیں، انہوں نے اب مزید جنگ لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مسلسل طور پر یہ اسرائیلی میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ اس حد تک وہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں اس جنگ سے کہ وہ جنگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب جو ریزرو فورسز ہیں جن کو زبردستی جنگ میں جھونکا جاتا ہے، ان کی ایک بڑی تعداد بھی اسرائیل کے حق میں جنگ لڑنے سے مسلسل انکاری ہیں۔ اس حوالے سے نیتن یاہو کی جو وار کیبنٹ ہے وہ باقاعدہ قانون سازی بھی کر رہی ہے کہ جو فورسز جو ہیں وہ جنگ سے بھاگ جائیں گے یا پھر وہ جنگ لڑنے سے انکار کر رہے ہیں،
ان کے خلاف کیا اقدامات کرنے ہیں. اس حوالے سے آپ کو میں نے اپنے پریویس ولاگ میں بھی کہا تھا کہ جو ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر تنقید کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ دے کیا رہے ہیں ان فورسز کو, ان کی جان کی حفاظت کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہو, جو ان کو اب اگر وہ انکار کرے تو ان کے خلاف آپ اقدامات کے لیے قانون سازی کیے پھرتے ہیں. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہے. نیتن یاہو کی جان کو بڑے خطرہ ہے جی. نیتن یاہو کے جو کساریا کے جو محل ہے اس کے اوپر حزب اللہ کے حملے کے بعد سے مسلسل خطرے کے الارم بجائے جاتے رہے. اب جو اسرائیل کی جو سیکیورٹی حکام ہے انہوں نے باقاعدہ خبردار کیا ہے نیتن یاہو کہ وہ اپنے جو اپنی آمد و رفت کو انتہائی خفیہ رکھیں اور زیادہ آمد و رفت کرنے سے پرہیز کریں اور چھپے رہیں, کیونکہ اس کو کسی بھی وقت ہٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ اس سے نیتن یاہو کی موومنٹ ایک طرح سے رک گئی ہوئی ہے. وہ اپنے خفیہ ٹھکانے میں دبک کے چھپ کے رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں. سعودی عرب میں اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس جاری ہے. اس اجلاس میں بڑی اہم قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی اہم قسم کے بھی فیصلے ہو رہے ہیں. اجلاس میں سعودی عرب, ایران, پاکستان, اردن, مصر, ترکی, قطر, انڈونیشیا, نائجیریا, فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک کے سربراہان وہاں پر شریک ہے. محمد بن سلمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے. ہم ایرانی سرزمین پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہیں. رجب طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کو اسرائیل کو بین الاقوامی سطح پر تنہا کرتے ہوئے اس کے خلاف اقدامات کی قیادت کرنی چاہیے جب تک کہ وہ اپنی جارحیت کو ختم نہیں کرتا. شامی صدر بشار الاسد نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جب فلسطینیوں کو جینے کا حق نہیں تو حقوق کیا ہیں. انہوں نے سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ آج کی ترجیح نسل کشی اور قتل عام کو روکنا ہے. مجھے امید ہے کہ ہم صحیح فیصلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ کہ نیک نیتی لبنان اور غزہ میں مزید جرائم کی روک تھام میں مؤثر ثابت ہوگی. اگر اس جو قیادت ہے اسلامی قیادت اگر وہ نیک نیت ہے تو وہ ضرور لبنان اور فلسطین میں نسل کشی کو اور قتل و غارت گری کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی رخ کرتے ہیں ایران اور اسرائیل کی جو ایک جنگ چل رہی ہے. وہ ایک تو آپریشن وعدہ صادق 3 اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ساتھ میں ایک انٹرنیٹ کے میدان میں, سائبر میدان میں ایک بہت بڑی جنگ ان دونوں ممالک کے درمیان مسلسل چلی جا رہی ہے. اس حوالے سے ایک ایران کے جو ہنڈلا نامی ایک ہیکنگ گروپ ہے انہوں نے سابق وزیر دفاع اسرائیل کے یوآف گیلنٹ کے ذاتی کمپیوٹر کو باقاعدہ طور پر ہیک کیا اور انتہائی حساس ڈیٹا جو ہے وہ لیک کر دیا ہے. ہینڈلا نامی یہ جو ہینڈل ہے ہیکنگ گروپ ہے انہوں نے اسرائیل کی فوج کے جو جنرل سٹاف آفس کی ایک خاتون ہے, انسپیکشن کمانڈر ہے, یہ سربراہ ہے اس جنرل سٹاف کی, اس کا نام ہے عادی ساباگ, اس کا بھی ڈیٹا لیک کر دیا گیا ہے. عادی ساباگ کی زندگی انتہائی خفیہ, یہ نہ صرف دنیا کے لیے خفیہ تھی بلکہ اسرائیل کے اپنے شہریوں کے لیے بھی اس کی زندگی بڑی خفیہ تھی, کیونکہ وہ اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کے جو کرمنل ڈیسیجنز کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں یہ خاتون شریک ہوتی تھی, لہٰذا اس کی زندگی بڑی خفیہ قسم کی تھی. لیکن اب یہ ہینڈلا نامی جو ہیکنگ گروپ ہے اس نے اس کا تمام تر ڈیٹا, اس کی تصاویر, اس کی نجی زندگی کے حوالے سے تمام چیزیں انٹرنیٹ میں شیئر کر دیے. اب یہ خاتون کوئی خفیہ خاتون نہیں رہی اور خفیہ آرمی کی کوئی آفیسر نہیں رہی. اب یہ زمانے کے لیے, دنیا کے لیے مشہور ہو چکی ہیں, یہ وائرل ہیں. تو اس کو ایک طرح سے اب اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی ایک طرح سے رک گئی ہیں, کیونکہ اس کا تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ ہیک کر کے ایران پہنچا دیا گیا ہے, بلکہ دنیا تک ریلیز کر دیا گیا. ایران کے لیے اس کی ڈیٹا کی کوئی اتنی خاص اہمیت نظر نہیں آ رہی. اچھا, اس کے علاوہ ایران کی جو جنگی تیاریاں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جاری و ساری ہیں. آج ایران کی جانب سے ایک سب سونک کروز میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے. یہ بڑا اہم قسم کا تجربہ ہے. گزشتہ ہم نے ولاگ میں کہا تھا کہ ایران کی جانب سے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا. اب یہ کروز میزائل کا تجربہ ہے. یہ لو الٹیچیوڈ میں اپنا سفر کرتا ہے اور اپنے اہداف کو بڑے ایکوریٹلی نشانہ بناتا ہے. اس کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ ایران نے ایک جدید ترین معراج 532 ڈرون, اس کا بھی آج رونمائی کی ہے. یہ ڈرون جو ہے وہ 50 کلو گرام وار ہیڈ سے لیس ہے اور اس کی پرواز جو ہے وہ اس کی حد جو ہے 450 کلومیٹر تک ہے. یہ بہت اہم قسم کا ڈرون ہے جس کو ایران کی جانب سے اس کی رونمائی کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی
ایران امریکہ اور رشیا کی جو تعلقات کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے اس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایران کی جو رشیا کے جو صدر ہیں ولادیمیر پوٹن اور ٹرمپ کے درمیان باقاعدہ ایک ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، ٹیلی فونک ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے، لیکن آج کریملن کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کی تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، نہ ہی فون پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، اور ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے یہ فون کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ ٹوٹلی فیک ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں ٹرمپ کس حد تک بیک کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے صدر پوٹن جو ہے وہ اس سے فون پہ بات کر رہے ہیں، لیکن پوٹن اتنے آسانی سے ان کے ساتھ بات نہیں کرنے والے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کی صورتحال کیا بنتی ہے. یہاں پر بس اتنا ہی. اللہ حافظ.